बॉस के नाम पे धब्बा है ये हाशिम खानज़ादा। 3 छुट्टियों पर मुझे ऐसे जलील किया उस उल्लू ने जैसे पूरी कंपनी मेरे कंधों पर चल रही है। और तुम कह रही हो कि सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नवाल गुस्से में सहर से कह रही थी, जो उसे पलटने का इशारा कर रही थी। उस खड़ूस को तो पलटी तो बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। पीछे खड़ा हाशिम खानज़ादा नवाल को घूर रहा था। वो लब काटती चेहरा छुपा गई थी, पर ऑफिस पार्टी में उसके नोखेज हुस्न ने हाशिम को चौंका दिया। आप मुझसे शादी करेंगी मिस नवाल? हाशिम के प्रपोजल पर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। सर, आप होश में तो हैं? मैरिड हो के ऐसी बात कर रहे हैं? मैरिड हूँ, पर मेरी बीवी के अंदर कुछ पेचीदगियाँ हैं। मैं इसके साथ कुर्बत कायम नहीं कर सकता। हाशिम की उस खुली बात पर नवाल शर्म से, मिस नवाल, आपको मालूम था ना कि अलनूर ट्रेडर्स की फ़ाइल लाजमी तैयार करके देनी थी। एक तो आप 3 दिन से गायब थी, ऊपर से फ़ाइल भी अपने साथ लेकर चली गई। आपकी वजह से मैं बॉस से जलील हो रहा हूँ। चलें बॉस के रूम में, वही आप जैसी सरफिरी लड़की को सीधा करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर की बात पर उसकी सिट्टी गुम हो गई। सर, एमरजेंसी तो किसी के साथ भी हो सकती है। बताया तो है कि घर पर हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे छुट्टी करनी पड़ी, लेकिन मैनेजर ने उसकी एक वजाहत न सुनी और लाकर उसे हाशिम खानज़ादा के सामने खड़ा कर दिया। पहले तो हाशिम ने उसे खूब खरी खरी बातें सुनाई और फिर मैनेजर से कहने लगा, ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों की मेरे ऑफिस स्टाफ में कोई जगह नहीं। अगर आइंदा ये मैडम बगैर बताए छुट्टी करें या फिर फाइल वक्त पर तैयार ना करके दें तो इन्हें फारिग कर दीजिएगा। हाशिम का लहजा सर्द व सपाट था। नवाल गुस्से से दांत पीस रही थी, लेकिन चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखे। इतनी तौहीन और बेइज्जती पर वो पाँव पटकती बाहर आई थी। ओहो, आज से तो हैंडसम बॉस के ऑफिस में गई थी। यार, कितने अच्छे लग रहे हैं ना आज सर, कसम से। ये ऑफ वाइट शर्ट में तो ये गजब ढाते हैं। वो जो अभी अभी ताज़ा बेइज्जती करवा के आई थी, उस खड़ूस इंसान से सहर की बात पर तो उसे आग ही लग गई। बॉस के नाम पर धब्बा है ये शख्स, नाम के अमीर और दिल के गरीब। जाने समझता क्या है ये मगरूर शख्स? अपने आप को खड़ूस कहीं का पूरा उल्लू है। जो मुंह में आ रहा था वो कहे जा रही थी। तभी सहर ने घबरा कर उसे पीछे की तरफ इशारा किया तो इसे घूरते हुए कहने लगी, और ये तुम मुझे क्यों इतनी टेढ़ी आंखों से इशारे कर रही हो? दिल चाहता है कि इस हाशिम खानज़ादा को तो मैं गुस्से से कहती। वो जैसे ही पलटी, खड़े हाशिम को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई, जो बड़े पुरसकून अंदाज में बाजू सीने पर लपेटे उसकी सारी बातें सुन चुका था। अपने बारे में किए गए तबसरों पर उसने खामोशी इख्तियार की और माथे पर शिकन लिए उसके पास से गुजरता चला गया। दुनिया वालों की नज़रों में वो बहुत मगरूर और मुतकब्बर इंसान था, लेकिन उसने बड़े बुरे हालात का सामना किया था। बड़ी मेहनत और जदोजहद से इसे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया था। यही वजह थी वो इतना संजीदा रहता, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि लड़कियां उसके नाम से खौफ खाती। वो लड़कियों से 200 फीट दूर भागता था। तभी तो एक दिन नवाल सहर से कहने लगी, ये खड़ूस शादीशुदा है, क्या इसका मूड इतना ऑफ क्यों रहता है? लगता है बीवी ने बहुत तंग कर रखा है। हाँ, हाशिम सर मैरिड हैं, लेकिन सुना है कि उनकी बीवी, उसको कभी किसी ने नहीं देखा, न किसी पार्टी में, न किसी ऑफिस डिनर में, और लगता है कि उनकी औलाद भी नहीं है शायद। अच्छा, हैरत है। नवाल हैरान से लैपटॉप पर झुक गई। घर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसे नौकरी करने का फैसला किया था। बाबा तो मना कर रहे थे, लेकिन उसने उनकी एक नहीं मानी। आखिर को इतनी महंगी महंगी फीसें यूनिवर्सिटी में अदा की थी, कुछ तो उसका भी फ़र्ज़ था कि बाबा की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाए। बेटा तो कोई था नहीं, वो सिर्फ 3 बहनें थी और नवाल सबसे बड़ी थी। एक तो उनका ख़ानदान बहुत बड़ा था। आए दिन किसी की शादी तो किसी की मंगनी, कभी कोई और फंक्शन, यही सब चलता रहता था। वो जानती थी बाकी कज़न्स की तरह उसकी शादी भी ख़ानदान के ही किसी लड़के से हो जाएगी, लेकिन उसने अपने हमसफ़र का नक्शा जहन में बना रखा था कि वो किसी ऐसे इंसान का साथ कबूल नहीं करेगी जिसके दिलो दिमाग में पहले ही किसी का बसेरा हो।
جس طرح اس کا دل کسی کی محبت سے خالی تھا، اسے ہم سفر بھی ایسا ہی مخلص اور محبت والا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے لیے آنکھوں میں کئی خواب سجائے بیٹھی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر میں جو شخص لکھا ہے اور اس سے نوال کو محبت نہیں بلکہ عشق ہو جائے گا۔ آج پھر اسے آفس جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ مینیجر سے ڈانٹ سننے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے جیسے لفٹ کا ڈور اوپن ہوا تیزی سے اندر گئی، لیکن سامنے کسی کے چوڑے وجود سے بری طرح ٹک گئی۔ ہلکا سا کیچر لگا تھا، سلکی بال کندھے پر بکھرے ہوئے تھے، ٹکرانے کی وجہ سے جو چہرے پر پھیل گئے۔ جیسے ہی چہرے سے بال ہٹائے سامنے کھڑے شخص کا دیکھ کر تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہاشم پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چہرے پر بے نیازی اور مغرورانہ تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر السلام علیکم۔ تھوک نگلتے اس نے سلام کیا تو ہاشم نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ جیسے ہی اس سے فاصلے پر ہونے لگی، اچانک ہی اس کا ایک بال ہاشم کے کوٹ کے بٹن میں اٹک گیا۔ اس کی اس حرکت پر ہاشم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ خود نوال کا چہرہ بھی سرخ پڑ گیا تھا، اپنے بال کھینچتی جیسے وہ اس کا بٹن توڑنے کے چکروں میں تھی۔ مجھے ایسی چھچوری حرکتیں بالکل پسند نہیں۔ ہاشم خان زادہ نے ایک دم ہی اس کے بال بٹن سے آزاد کیے، پھر اسے سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگا، مس نوال، یہ آفس ہے، کوئی فیشن شو نہیں جہاں پر آپ اتنا تیار ہو کر آتی ہیں۔ لفٹ میں کھڑے ہو کر بھی وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ نوال کو رونا آیا پر وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ باس جو ٹھہرا، وہ بھی اس کمپنی کا اونر، دانت پیستی وہ غصے سے کھول کر رہ گئی۔ او ہاں، کھڑوس کہیں کا، ڈانٹ تو ایسے رہا ہے جیسے میں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ آج پھر اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ آفس لیٹ آنے کی وجہ سے وہ لنچ گول کر کے اپنی ضروری فائل کمپلیٹ کر رہی تھی جب کام کرتے کرتے اسے کھلے بالوں کا احساس ہوا جو بار بار اس کے چہرے پر آ کر اسے تنگ کر رہے تھے۔ ساتھ ہی کسی کا سخت لہجہ بھی یاد آیا۔ تبھی ہاشم اپنے آفس سے نکل کر گھر کے لیے نکلا تھا، لیکن اس کی نظر اچانک پورے خالی آفس میں اکیلی بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جو نہ جانے بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ نوال نے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا اور پھر ان میں کیچر لگا لیا۔ دونوں ہاتھ اوپر کر کے وہ بال باندھ رہی تھی، لیکن وہ ایک لمحہ ہی تھا جب اس کی خوبصورتی پوری طرح ابھر کر ہاشم کے سامنے آئی تھی۔ ناک میں گولڈن کلر کی نوز پن، سنہری بال، وہ حسن و دلکشی کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ بال پوائنٹ منہ میں دبائے چہرے پر بلا کی معصومیت، شاید اسے فائل بنانے میں کوئی الجھن ہو رہی تھی۔ کافی لڑکیاں ہاشم خانزادہ کے آفس میں کام کرتی تھی، لیکن آج سے پہلے ہاشم نے کبھی کسی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ تنہائی ہی تھی جو اس دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تبھی اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ نوال تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ کھڑوس بھی آفس میں تھے۔ ٹائم کا احساس ہوا تو جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ آج اسے گھر جلدی جانا تھا، کیونکہ آج پھر امی نے اسے جلدی آنے کو کہا تھا۔ خاندان میں کسی کی منگنی جو تھی، امی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ابھی تک اس کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں یہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ 2 چچا، 1 تایا ابو، 2 پھپھو، سب کے ہی بچے جوان تھے، لیکن کسی نے بھی ان کی نوال کا ہاتھ نہیں مانگا تھا۔ وہ حسن و خوبصورتی، پڑھائی لکھائی میں کسی سے کم نہیں تھی، لیکن نوال کی ماں ربیہ بیگم اچھی طرح جانتی تھی کہ خاندان والے ان کے گھر رشتہ کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں۔ جب سے نوال کے بابا حسن صاحب بیماری کے باعث اچانک ہی اپنی نوکری چھوڑ بیٹھے تھے، تب سے ان کے گھر کے حالات دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے۔ وہ تو نوال تھی جس نے بر وقت ان کے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری کر رہی تھی، اسے اچھی خاصی تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ گھر کی ذمہ داری اور باہر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اسے اکثر ہی دیر سویر ہو جاتی۔ وہ کسی صورت یہ نوکری اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امی جب بھی اسے پریشانی سے کہتی کہ تمہاری عمر کی سب لڑکیوں کی منگنیاں ہو چکی ہیں، کسی کسی کی تو شادی بھی ہو گئی ہے، لیکن مجھے تمہاری فکر کھائی جاتی ہے، تو وہ غصے سے کہتی کہ زندگی صرف شادی کا نام نہیں ہے امی،
اور بھی مقصد ہیں زندگی کے، آپ میری فکر چھوڑ دیں۔ اسے امی کی بات پر بہت غصہ آتا، جو ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ سب کے ہی جوان بیٹے تھے، اکثر ہی جو نوال میں دلچسپی بھی رکھتے تھے، لیکن شاید ان کے ماں باپ کی رضامندی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس گھر سے انہیں زیادہ جہیز نہیں ملنے والا، لیکن نوال کو اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں مگن تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے، وہ بھی کسی کے عشق میں۔ ہاشم، آپ دوسری شادی کر لیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ پریشا کی آواز پر چونک کے پلٹا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر نرم نگاہوں سے اس کے کمزور چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں ضرورت ہوگی ایک بیوی کی، مرد کو ہمیشہ سے ہی اپنی فطری تقاضوں کے لیے ضرورت رہی ہے، ایک عورت کی، تو پھر تم کیوں اپنی ضرورت سے منہ پھیر لیتے ہو؟ پریشا کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی دوسری عورت کی ضرورت نہیں رہی، ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، تبھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم دن بدن بہت سنجیدہ اور خاموش ہوتے جا رہے ہو۔ میں جانتی ہوں یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میں نے جو تم سے وعدہ لیا تھا دوسری شادی نہ کرنے کا، میں تمہیں اس وعدے سے آزاد کرتی ہوں۔ پریشا کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ہاشم مسکرا دیا، جب مجھے خود ہی تمہارے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تم میرے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اور تم اپنا خیال رکھا کرو، ملازمہ تمہیں وقت پر دوا اور کھانا تو دے رہی ہے نا، کوئی کوتاہی تو نہیں کرتی؟ ہاشم اب اس کی دوائیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ہاشم پلیز میری بات مان لو، امو جان مجھے دن رات بد دعائیں دیتی ہوں گی۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا انہوں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گیا تھا، تبھی وہ گھبرا کر کہنے لگی، نہیں انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ ملازمہ نے انہیں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے کئی دفعہ۔ میں ان سب حالات کی ذمہ دار ہوں، نہ تمہیں دوسری شادی سے منع کرتی اور نہ ہی آج تم خالی ہاتھ ہوتے۔ تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ یہ کروڑوں کی جائیداد، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ فیکٹریاں کسی کام کی نہیں جب تمہاری اولاد ہی نہیں۔ اس دنیا میں اب مجھے ابو جان کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ تم پلیز میری یہ خواہش پوری کر دو، میں خود تمہاری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی بیوی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہاشم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ غور سے چند لمحے پریشا کو دیکھتا رہا، پھر بڑے پیار سے اس کے نازک ہاتھ تھام لیے جو بہت کمزور تھے۔ اس لمبی بیماری نے اسے ویسے ہی کمزور کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، غور کروں گا میں تمہاری بات پر، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی میری زندگی میں تمہارا ساتھ ہی کافی ہے۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ تھپکتا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ سیدھا امو جان کے کمرے کی طرف تھا، جن کی طبیعت کے بارے میں سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ خاموش اپنے کمرے میں لیٹی تھی، ملازمہ ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ ہاشم کو دیکھ کر وہ باہر چلی گئی، جبکہ وہ امو جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا میری پیاری امو کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاشم کی محبت بھری لہجے پر انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ کیا میرا تم سے کوئی رشتہ ہے ہاشم؟ کیوں میری خیریت پوچھنے آئے ہو؟ پڑا رہنے دو مجھے اس کمرے میں۔ اس گھر میں 2 مریض ہیں، ایک تمہاری بیوی اور ایک میں، تبھی تو یہ گھر نہیں بلکہ ہاسپٹل لگتا ہے۔ وہ ان کی بات پر خاموش رہا۔ اگر تم نے میری بات مان لی ہوتی تو آج اس گھر میں بھی بچے کی کلکاریاں گونج رہی ہوتی، اس گھر میں اتنا سناٹا نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وحشت میری جان لے لے گی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اگر میں دوسری شادی کر کے اپنے بچے پیدا کر لوں تو پریشا میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ وہ خود بیمار اپنے سامنے برداشت کر سکے گی اپنی سوتن کو؟ میں اسے یہ دکھ نہیں دینا چاہتا۔ ہاشم کی بات پر امو جان کو غصہ آ گیا تھا۔ لیکن تم کیوں دن بدن ایسے ہوتے جا رہے ہو ہاشم؟ تمہارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ میں تمہیں یوں اپنی زندگی خراب کرنے نہیں دوں گی۔ امو جان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، کیا کریں گی آپ؟ تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی۔ پہلے بھی میں نے یہ تم سے کہا تھا، لیکن تم نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اب تم ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ اب میری بھی ضد ہے،
ایک طرف پریشے تو دوسری طرف امو جان، دونوں نے ہی ایک بات کہی تھی اور حیران بھی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے امو جان، میں شام کو ڈسکس کرتا ہوں آپ سے اس بارے میں، ابھی مجھے آفس جانا ہے، ایک انٹرنیشنل کلائنٹ سے ڈیلنگ ہے میری۔ انہیں خداحافظ کرتا وہ آفس آ گیا تھا۔ آپ ٹیسٹ کروا لیں، بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ دیکھیں کتنے دنوں سے آپ کو بخار ہو رہا ہے، ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ باپ کے لیے پریشان تھی، لیکن حسن صاحب مسکرا کر کہنے لگے، ارے ٹھیک ہو جائے گا بخار، تم میری فکر مت کرو۔ ربیہ بیگم نے چپکے سے اسے کچن میں بلا لیا تھا۔ ٹیسٹ کے مشورے دے رہی ہو اپنے باپ کو، یہ جانے بغیر کہ ان میں کتنا خرچہ آتا ہے۔ تو کیا ہوا امی، کیا ہم بابا کا علاج نہیں کروائیں؟ بغیر علاج کے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی جو میری تنخواہ ملے گی ان سے بابا کے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، پھر جیسے ہی ٹیسٹ کروایا تو ایک جان لیوا انکشاف ہوا تھا۔ ان کے جگر میں کینسر کے انفیکشن تھے جو آپریشن کے بعد ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن آپریشن میں لاکھوں کا خرچہ تھا اور وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ساری بے فکری اور مسکراہٹ دور کہیں جا کر سو گئی تھی۔ ربیہ بیگم بھی پریشانی سے رونے لگی۔ میں تمہاری تایا ابو سے بات کرتی ہوں، ان سے کچھ پیسے ادھار مل جائیں تو۔ نوال خاموش رہی، خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ اگلے دن جب آفس سے گھر آئی تو امی نے اسے بہت بری خبر سنائی تھی۔ پہلے تمہارے تایا ابو چچا سے میں نے بات کی، ان سب نے ہی منع کر دیا کہ ہمارا بزنس ڈاؤن جا رہا ہے، لاکھوں کا قرضہ ہم نہیں دے سکتے۔ ربیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وقت آنے پر سب منہ پھیر لیتے ہیں، ابھی تک حسن صاحب کو رپورٹس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ نوال ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں، میں کمپنی میں لون اپلائی کر کے دیکھتی ہوں، اگر وہاں سے پیسے مل گئے تو بابا کا آپریشن آرام سے ہو جائے گا۔ اس نے آفس جاتے ہی مینیجر سے اپنی پریشانی کہی تو وہ اکتا کر کہنے لگا، ابھی میں یہ سب ہاشم صاحب کو نہیں کہہ سکتا، ان کا موڈ بہت اچھا ہے، آج ہی تو انہوں نے کہا ہے کہ آفس ورکرز کے لیے ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی جائے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل کلائنٹ سے ان کی بہت بڑی ڈیل فائنل ہوئی ہے، کمپنی کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ سن کر تو وہ جلدی سے کہنے لگی، تو سر یہی تو موقع ہے، آپ پلیز ان سے بات کر کے دیکھیں۔ وہ منتیں کر رہی تھی لیکن مینیجر نے صاف انکار کر دیا۔ اوپر سے کہنے لگا کہ جو بھی آفس پارٹی میں شرکت نہیں کرے گا اسے ہاشم صاحب نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ یہ سن کر تو نوال غصے سے برا حال ہو گیا، ایک تو اس کے گھر میں ویسے ہی اتنی پریشانی تھی، اوپر سے یہ پارٹی کے چونچلے، اسے ہاشم خان زیادہ زہر لگ رہا تھا۔ امی نے پوچھا کہ آفس میں بات کی پیسوں کی، تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا کہ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ در حقیقت اس نے ماں کو جھوٹ کا آسرا دیا تھا۔ سحر اس سے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھ رہی تھی کہ وہ پارٹی میں آ رہی ہے، کون سا ڈریس پہنے گی، لیکن اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اس نے اپنی گھریلو پریشانی کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا تھا کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہی ہے۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا، کیوں نہ اسی پارٹی میں وہ موقع دیکھ کر ہاشم سر سے بات کرے، کیا پتہ ان کا موڈ اچھا ہو اور وہ حامی بھر لیں۔ یہ بات اس کے دل کو لگی تھی، تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس پارٹی میں ضرور جائے گی۔ پھر اس دن وہ امی سے کہنے لگی کہ اسے پارٹی میں جانا ہے، آفس کی پارٹی ہے، اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ بلیک کلر کا سادہ سا جوڑا پہنے وہ تیار ہو گئی، لیکن بہت حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کھلا ہی چھوڑ دیا، سادگی میں بھی غضب ڈھاتی وہ ایک الگ ہی تاثر دے رہی تھی۔ ہاشم سے بات کرنے کے لیے وہ بار بار الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا اس خڑوس سے کہ کہیں سب کے سامنے بے عزتی نہ کر دے۔ پھر وہ سحر کے ساتھ ہی آفس پارٹی میں چلی آئی، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بہت سارے لوگ تھے اس پارٹی میں، اسے لگ رہا تھا کہ اسے موقع نہیں ملے گا ہاشم سے بات کرنے کا۔ وہ بار بار بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی سحر نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ ایسے لگ رہا ہے تمہاری نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ سحر کی بات نے اسے چونکا دیا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ سحر کے گھر سے فون آیا تو وہ جلدی چلی گئی۔ ابھی تو آفس ڈنر بھی شروع نہیں ہوا تھا، اسے واپس اکیلے جانے کی بھی فکر ہو گئی۔ باوجود اس کے کہ یہاں رنگ و بو کا طوفان تھا، لیکن پھر بھی ہاشم اپنا دل اندر سے بالکل خالی محسوس کر رہا تھا۔ یوں ہی اداس ہوتے اچانک اس کی نظر
उस अकेली लड़की पर पड़ी जो इस माहौल से बिल्कुल अलग अलग लग रही थी। अपनी ही सोचों में गुम स्याह रंग के लिबास में वो बहुत हसीन लग रही थी। हाशिम बेख्तियार उसे नजरें न हटा पाया। कुछ तो है इस खास लड़की में जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो सोचने पर मजबूर हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने नवाल के वजूद से अपनी नज़र हटाई थी। दूसरी तरफ नवाल भी सोच रही थी कि एक बार इसे हाशिम से बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन तभी उसकी नज़र हाशिम पर पड़ी जो बिल्कुल अकेला खड़ा अपने मोबाइल में मसरूफ़ था और ऑफिस के सब लोग खुशगपियों में मगन थे। वो हिम्मत करके उसके पास चली आई। सर, अस्सलाम वालेकुम। अपने करीब आने वाली उसने नुस्वानी आवाज़ पर वो चौंका तो नज़र सामने खड़ी इस दिलकश पैकर पर पड़ी। नवाल का चेहरा सुर्ख हो गया था। हिम्मत करके वो यहाँ तक आ तो गई थी, लेकिन अब बात करने में बहुत झिझक महसूस कर रही थी। हाशिम इस लड़की को देखकर चौंका था जो जब भी सामने आती उसके हवासों पर बसेरा कर लेती, और अभी भी ऐसा ही हुआ था। वो बेसाख्ता उसे देखा गया जबकि वो कपकपाते लहजे में कहने लगी, सर आपने पार्टी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। मुबारक हो आपको जो आपकी डील कामयाब हुई है। वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश कर रही थी। और थैंक यू मिस नवाल। हाशिम के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे हैरत भी हुई कि उसे उसका नाम भी याद है। सर, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहली बार हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, तभी वो कहने लगा, जी जी कहें, क्या कहना है। इससे पहले वो बात शुरू करती अचानक ही हाशिम का दोस्त चलाया तो वो पीछे हट गई। उसके चेहरे पर बला की मायूसी छा गई जबकि आंखों में नमी दर आई थी। हाशिम का दोस्त उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, कौन थी ये परी? तुम्हारे मज़े हैं भाई, तुम्हारे इर्द गिर्द तो परियों का झुरमट रहता है। हाशिम को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा था नवाल के बारे में अजहर हमदानी का बात करना। तभी वो बात बदल गया और इससे इधर उधर की बातें करने लगा। पार्टी में तो नवाल की बात ना हो सकी, लेकिन इस दिन वो हैरान रह गई जब मैनेजर उसकी टेबल पर आकर कहने लगा, आपको हाशिम सर ने बुलाया है अपने ऑफिस में। ये सुनकर तो वो खौफ से उछल पड़ी। क्या हुआ सर, आपने फिर मेरी कोई कंप्लेन की है क्या? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। आपने डायरेक्ट हाशिम सर से कंप्लेन कर दी। ये अच्छा नहीं किया सर आपने। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी तो मैनेजर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ओहो मिस नवाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि शायद इन्हें कोई ज़रूरी काम है आपसे। उन्होंने ही कहा है कि मिस नवाल को मेरे रूम में भेजें, आप जाएं उनके ऑफिस में। उसने डरते डरते हाशिम खानज़ादा के ऑफिस में कदम रखा था, लेकिन वो पुरसकून अंदाज में कुर्सी की पुश से टेक लगाए न जाने क्या सोच रहा था। नज़र सीधी सामने खड़ी इस दिलकश लड़की पर पड़ी जो आजकल उसके होश गुम कर रही थी। न जाने उसे क्या हो गया था। प्री से जो वादा किया था उसके सिवा अपनी ज़िंदगी में वो किसी को नहीं अपनाएगा, वो इस वादे को पूरा नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अम्मू जान जो दिन रात उसके पीछे पड़ी थी कि वो दूसरी शादी कर ले। उसका जहन न जाने क्यों अजीब ख्यालात का शिकार था। आए मिस नवाल, बैठें प्लीज़। इतने नरम लहजे पर वो हैरान परेशान सी उसके सामने बैठ गई। उस दिन पार्टी में आप मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। नवाल की तो आंखें हैरत से फट पड़ी थी। क्या इस जैसे मगरूर इंसान को वो बात याद रह गई थी? सच में ही वो लोन की बात करना चाहती थी हाशिम से, लेकिन वो बात अधूरी रह गई थी। तभी वो उंगलियां चटकाते हुए कहने लगी, जी सर, मैंने कई दफ़ा मैनेजर से ये दरख्वास्त की है कि मुझे लोन चाहिए। सर, वो दरअसल मेरे बाबा का ऑपरेशन है जिसमें 10 लाख का खर्चा आएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो पैसे जल्द उतार दूंगी। अगर मुझे लोन मिल जाए तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये सुनकर हाशिम ने गहरी सांस खारिज की थी। जी क्यों नहीं, अपने वर्कर का ख्याल रखना हम पर फ़र्ज़ है। आप मेरे ऑफिस में काम करती हैं, अपनी ज़रूरत पर आप इस कंपनी से लोन ले सकती हैं। ये सुनकर तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसके गुलाब जैसे चेहरे को देखते ही हाशिम मुस्कुराया था। और भी कोई आपकी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हैं। हाशिम की बात पर वह हैरान हुई, नफ़ी में सर हिला गई। नहीं नहीं सर, बस यही परेशानी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका शुक्रिया अदा करती वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी, लेकिन लग रहा था जैसे कि इसे हिफ्ते कलीम की दौलत मिल गई हो। फिर उसी शाम मैनेजर ने चेक
نوال کے ہاتھ میں تھمایا تو اسے بہت خوشی ہوئی تھی، جبکہ مینیجر کہنے لگا کہ لوگوں کو تو مہینے لگ جاتے ہیں، اتنا بڑا لون لینے میں آپ کو تو اتنی جلدی لون مل گیا ہے۔ حیرت ہے۔ اس کی بات پر نوال چونکی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ ساتھ ہی اس نے 3 دن کی چھٹی بھی لے لی، بابا کے آپریشن کی وجہ سے۔ لیکن ان کی کامیاب آپریشن کے بعد جب وہ ہاشم کے آفس گئی تو وہ بالکل تنہا آفس میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس نے ڈور پر دستک دے کر اندر قدم رکھا تو ہاشم نے اپنے سامنے اسے دیکھ کر فوراً سگریٹ منہ سے نکال کر ایش ٹرے میں بجھا دیا تھا۔ اس کی عادت نہیں تھی گھر میں اپنے بڑوں کے سامنے یا پھر یہاں آفس میں ورکرز کے سامنے سگریٹ پیتا پھرتا۔ جلدی سے کھانس کر اپنے منہ میں ماؤتھ فریشنر اسپرے کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ نوال ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ لون نہ دیتے تو میرے بابا کا آپریشن کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ آپ کی وجہ سے آج میرے بابا صحیح سلامت ہیں اور وہ ڈسچارج ہو کر بھی آ چکے ہیں۔ یہ سن کر ہاشم کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ چلیے، یہ تو اچھا ہوا، اب آپ ان کی ایسے ہی کیئر کیجیے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے والد صاحب گھر آئیں تو میں ان کی عیادت کے لیے گھر آؤں۔ یہ سن کر تو نوال کے چہرے پر حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات آئے تھے۔ اسے یوں حیرت میں ڈوبا دیکھ کر ہاشم حیرت سے کہنے لگا کہ کیا ہوا مس نوال؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ کچھ نہیں سر، آپ جیسا اتنا امیر کبیر بزنس مین وہ بھی میرے عام سے گھر میں میرے بابا کی عیادت کرنے کے لیے آئے گا۔ وہ ہڑبڑا چکی تھی جب ہاشم مسکرا کر کہنے لگا کہ ہاں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج آفس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہی آپ کے گھر جاؤں گا۔ وہ چپ ہو چکی تھی، لیکن شاید پھر بھی اس کے ذہن میں وسوسے آنے لگے تھے۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ کھڑوس سا انسان میرے گھر جا کر تصدیق کرنا چاہتا ہو سچ مچ میرا باپ آپریشن کروا کر آیا بھی ہے یا نہیں، کہیں جھوٹ موٹ کی بات کر کے میں نے لون تو نہیں لے لیا۔ وہ یہ بات بھی سوچ رہی تھی جبکہ آفس سے چھٹی ہوتے ہی وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی نوال باہر نکلی تو اس نے فوراً سے اپنی گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے اتنی مہنگی اور بڑی گاڑی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ جی سر۔ ہاشم کہنے لگا کہ آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں اور ساتھ تمہارے فادر سے بھی مل جاؤں گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی اور پھر گاڑی زن سے کرتی اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل پڑی تھی۔ راستے میں ہاشم کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور نوال ہچکچاتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ جس بوسیدہ سے محلے میں اس کی رہائش تھی، وہاں پر اتنی بڑی گاڑی کو داخل ہوتا دیکھ کر اور پھر اس میں سے امیر کبیر بزنس مین اور ساتھ نوال کو دیکھ کر عورتوں کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ جب ربیہ بیگم نے دروازہ کھولا اور نوال کے ساتھ ایک جوان جہان خوبصورت لڑکے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ نوال فوراً اپنے باس کا تعارف کروانے لگی۔ وہ سیدھا جا کر حسن صاحب کے پاس بیٹھ چکے تھے۔ حسن صاحب بھی اپنی بیٹی کے باس کی خوش اخلاقی دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ نوال نے گھر آتے ہی فوراً باس کے لیے چائے بنائی تھی۔ وہ تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ کتنے اچھے اخلاق سے اس کے والد سے بات کر رہا تھا۔ اتنی محبت اپنائیت تو کبھی اس کے سگے رشتہ دار اس کے کزن نے بھی نہیں دکھائی تھی۔ یہاں تک کہ اس کا باپ 3 دن ہاسپٹل میں رہ کر گھر آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ ہی ابھی تک اس کی کوئی تایا چچا پھپھو لوگ عیادت کو آئے تھے اور نہ ہی اس کا کوئی کزن آیا تھا۔ ہاشم نے اس پورے گھر کا جائزہ لیا تھا، نوال کی چھوٹی بہنوں کو بھی دیکھا تھا۔ اسے یہ سب کچھ اپنا اپنا سا لگا تھا۔ اس روز تو وہ ان سے مل کر واپس آ گیا، لیکن اگلے ہی روز جب نوال آفس گئی تو ایک بار پھر ہاشم نے اسے اپنے آفس روم میں بلایا تھا۔ وہ گئی تو وہ اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی تو وہ فوراً کہنے لگی کہ سر، میں نے جو 10 لاکھ کا لون لیا تھا میں اپنی سیلری میں سے ہر مہینے کٹ کرواتی رہوں گی۔ ہاشم اس کی طرف دیکھ کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر کہنے لگا کہ مس نوال، آپ کی سیلری 70,000 ہے۔ اگر آپ مہینے کے 20,000 بھی کٹ کروائیں گی تو نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی یہ رقم معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر نوال نے سر اٹھایا تھا۔ کہنے لگی کہ
کیا مطلب ہے آپ کا؟ سر، وہ کہنے لگا کہ مس نوال کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنے امیر کبیر بزنس ٹائکون کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ بھونچکا کر رہ گئی تھی۔ سٹ پٹا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ سر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ وہ حیرت سے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ ہاں، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، اور آپ کو یہ بات بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میری ایک بیوی ہے جو کہ کچھ ایسی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہے کہ مجھے میرا حق دے ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی میں بچے اس سے پیدا کروا سکتا ہوں، اور میری امو جان بار بار مجھ پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ میں انہیں خوشیاں دکھاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی بستر پر ہی ہوتی ہیں، اور اس وقت مجھے آپ زیادہ اچھی نیچر کی لڑکی کوئی اور ملی نہیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ نوال تو فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں نے کبھی بھی آپ جیسے شخص سے شادی کرنے کا نہیں سوچا تھا جو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ میں تو ابھی بالکل جوان جہان کنواری ہوں، بھلا آپ جیسے شادی شدہ شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ہاشم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اب وہ اس معصوم لڑکی کو کیا بتاتا کہ خود بھی ابھی تک کنوارا ہی ہے۔ شادی کو اتنے سال گزر چکے تھے لیکن وہ ابھی تک پریشے کے قریب گیا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے مس نوال، آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہے۔ اگر آپ مجھ سے شادی میں دلچسپی رکھتی ہوئیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ نوال واپس آ گئی تھی۔ اس کی سہیلی بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ اندر کیا بات ہوئی۔ آج تو باس کے آفس میں کچھ زیادہ ہی دیر لگ گئی تمہاری، لیکن وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ اس شام جب گھر گئی تو سامنے اس کی پھپھو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے باپ کی عیادت کو آئی تھی اور ساتھ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگی کہ بھائی صاحب، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، اور آپ کی بھی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ نوال بیٹی کا رشتہ اپنے جواد کے ساتھ طے کر دوں۔ گھر میں تو کوئی مرد ہے نہیں اور آپ بھی بستر پر ہو، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ جواد کو آپ گھر داماد بنا کر ہی رکھ لو۔ ہمارے گھر اس کے بعد میں اور میرا شوہر ہی رہ جائیں گے۔ ویسے بھی اس گھر پہ ہمارا بھی تو حق ہے، اس لیے ہم بھی یہیں پر آ جائیں گے۔ بھابھی کو بھی سہارا ہو جائے گا، مل جل کر سب رہیں گے۔ آج کل کے حالات تو ویسے ہی ٹھیک نہیں۔ جوان جہان بچیاں ہیں آپ کی، اور آپ بستر پر۔ گھر میں مردوں کا ہونا تو ضروری ہے نا۔ آج کل اونچ نیچ ہو جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نوال کے قدم تو وہیں پر رک چکے تھے۔ اپنی چلاک پھپھو کی باتیں سن کر اسے شدید غصہ آنے لگا تھا، جو اپنے ان پڑھ، نکھٹو اور بے روزگار بیٹے کو یوں اس کے ساتھ باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ گھر بھی کسی نہ کسی طرح اس کے نام کروانا چاہ رہی تھی۔ حسن صاحب تو اپنی بہن کی طرف سے یہ بات سن کر گویا ماننے ہی والے تھے، آخر کو وہ بھی بھائی تھے، بہن کی چالاکیوں سے کہاں ہی واقف تھے۔ ان کے جاتے ہی جب حسن صاحب نے اپنی بیٹی سے یہ بات کی کہ بیٹا میں تمہارا رشتہ جواد سے طے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ فوراً ہتے سے اکھڑ چکی تھی۔ نوال کہنے لگی کہ ہرگز نہیں بابا، میں اتنی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، کیا اس لیے میں نے پڑھائی کی؟ اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی تاکہ وقت آنے پر اس جیسے بے روزگار نکھٹو سے شادی کر لوں، اور بعد میں شادی کے بعد اس کو اور پھپھو لوگوں کو بھی میں ہی کما کر سنبھالتی پھروں؟ ہرگز نہیں، میں ایسے شخص سے کبھی بھی شادی نہیں کرنے والی۔ حسن صاحب اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر چپ ہو چکے تھے۔ ربیہ بیگم فوراً سے کہنے لگی کہ بیٹا، آج کل کے رشتے بننا بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گیا، تمہاری پھپھو ہی تو ہیں۔ اگر اس گھر میں آ کر رہنا شروع ہو جائیں گی تو وہ تو ان ماؤں میں سے تھی کہ بس جو پہلا رشتہ آئے بیٹی کو وقت سے پہلے ہی بیاہ دیا جائے کہ کہیں اس کی عمر ہی نہ گزر جائے۔ لیکن نوال سر پکڑ کر رہ چکی تھی۔ بار بار اس کے ماں باپ دباؤ ڈالنے لگے تھے، لیکن وہ پھپھو کو کبھی بھی اس گھر پر قابض نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کے ماں باپ اس قدر سادہ لو طبیعت کے ہیں۔ اس کی پھپھو، پھوپھا اور جواد اتنے ہی چال باز بھی تھے۔ یہی سوچتے ہوئے اسے فوراً ہاشم کا خیال آیا تھا۔ ہاشم جس طرح اسے پرپوز کر رہا تھا، یہ سوچ کر ہی وہ چپ سی ہو چکی تھی۔ 2 دن لگے تھے اسے فیصلہ کرنے میں، اور پھر جب وہ دوبارہ واپس گئی تھی تو ہاشم اپنے آفس میں ہی تھا۔ جیسے تیسے ہمت جمع کر کے وہ خود اس کے آفس میں گئی تھی۔ اسے ایسا کہتے ہوئے شدید شرم بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے خاندان کے لڑکوں سے تو اچھا اسے ہاشم ہی لگ رہا تھا۔ اگر وہ اس سے شادی کر لیتی تو ایک سمجھوتا ہی صحیح، لیکن کم از کم اس کے ماں باپ کی زندگی تو پرسکون ہو جاتی، اور وہ جاب بھی کرتی رہتی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔
हाशिम ने जब उसे अपने ऑफिस में देखा तो फौरन चेहरे पर एक रौनक लगा के बैठ गया। मिस नवाल आइए, वो अपने आबरू चढ़ाते हुए कहने लगी कि नहीं सर, मैं बैठने नहीं आई। वो मुझे आपसे कहना था कि मैं आपके साथ वो सब करने के लिए तैयार हूँ। हाशिम कहने लगा कि क्या वो सब करने को तैयार हो। वो कचकचाते हुए कहने लगी कि आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो फौरन वहाँ से बाहर निकल आई थी। दिल बड़े ज़ोरों से धड़क रहा था और हाशिम के चेहरे पर एक मायने खेज सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसी रोज़ उसने घर जाकर अम्मू जान को बताया था। अम्मू जान तो खुशी से निहाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वजूद में जान आ चुकी हो। वहीं जब परीशे को उसने ये बताया कि अम्मू जान की खुशी की खातिर, तुम्हारी ज़िद की खातिर मैंने ऐसा करने का सोचा, तो वो भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला चुकी थी। अपने कपकपाते हुए हाथों से हाशिम का चेहरा छू कर कहने लगी, हाशिम तुम शादी तो कर लोगे, लेकिन ये भूल मत जाना कि तुम्हारी पहली बीवी मैं ही हूँ। तुम पर पहला हक मेरा ही होगा। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भर गया था। उसके माथे पर अपने लब रखे और फिर अम्मू जान के साथ वो रिश्ता लेकर नवाल के घर पहुंच चुके थे। इतने अमीर कबीर घराने से रिश्ता देखकर उन लोगों की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं रही थी। अगले ही जुम्मे को निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी। शादी का सारा खर्चा हाशिम नहीं उठाया था। उसका रूसी लिबास बेहद खूबसूरत था। हाशिम का सोच कर ही उसका दिल धड़क रहा था। वो एक बार ही ऑफिस गए थे और सब उसकी किस्मत पर हैरान हो रहे थे। कुछ दोस्तें तो तनकीद भी कर रही थी कि कैसी घनी मीसनी बनकर रहती थी, उसके आगे चंद महीने हुए हैं और देखो कैसे बॉस को फांस लिया। इस तरह उस जैसी गरीब घराने की लड़कियां होती ही तेज हैं, अपनी मासूमियत दिखाकर बॉस को फांस लेती हैं। लेकिन उसने ऐसी किसी बात का जवाब दिया ही नहीं था, क्योंकि वो और हाशिम जानते थे उनकी नीयतें क्या थी। जुम्मे का रोज़ भी आ चुका था। वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाशिम को सोच सोच कर उसके पेट में गड़े पड़ रही थी, लेकिन साथ ही ये कसक भी उठ रही थी कि हाशिम के दिल में पहले से ही कोई और औरत मौजूद है। वो तो बस उसे बच्चे पैदा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। अगर प्रीशे के साथ उसने इतने साल गुजारे थे तो यकीनन उसके साथ रोमांस किया होगा, उसे उसका हक दिया होगा। भले ही इस्लाम में 4 शादियां करने की इजाज़त है, लेकिन ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इजाब व कबूल का वक्त आया तो वो अपना आप हाशिम को सौंप चुकी थी और फिर अम्मू जान तो इसके सदके वारी जा रही थी। खानदान वाले तो मुंह देख रहे थे जब सास हजार हजार के नोट ऐसे ही नवाल के सर से वार कर मांगने वालियों में बांट रही थी। हर कोई नवाल की किस्मत पर रश्क कर रहा था और फिर दुआओं के साए में रुखसत होकर वो हाशिम के आलीशान महल नुमा घर में आ गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो सामने सोफे पर प्रीशे बैठी हुई थी, इंतहाई कमज़ोर। अब तो उसके हाथों में कपकपी भी आ चुकी थी। नवाल ने सर उठाकर उसे देखा। अम्मू जान ने उससे तारुफ करवाया था कि हाशिम की पहली बीवी है परीशे। उसे लगा था शायद वो औरत उसे बुरा समझेगी, बातें सुनाएगी जैसे अक्सर पहली बीवी दूसरी बीवी के साथ करती है। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर उठी थी। जवान जहान थी, निवाल से 6-7 साल ही बड़ी होगी, लेकिन उसकी हालत किसी बूढ़ी मरीजा जैसी हो चुकी थी। इंतहाई कमज़ोर और लागिर जल्दी में उसके पास आई थी। आंखें रो रो कर सूजी हुई थी या बीमारी की वजह से सुर्ख हो रही थी, वो समझ न पाई। अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने नवाल का माथा चूमा था और फिर बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा करके कहने लगी कि मैंने अपना शोहर तुम्हारे सुपुर्द किया है। मैं नहीं जानती मेरी कितनी ज़िंदगी है, मगर इतना ज़रूर याद रखना कि मेरे शोहर को कभी मुझसे अलग मत होने देना। अगर मैंने खुशदिली से अपना शोहर तुम्हें सौंपा है तो तुम भी उसे मेरे पास आने से रोकोगी नहीं। नवाल को उसके टूटे फूटे अल्फाज दिल में चुभते हुए महसूस हुए थे। वो फौरन मुस्कुराकर कहने लगी कि आपी, वो पहले आपके शोहर हैं, बाद में मेरे। वो नहीं जानती थी वो किस दिल से ये अल्फाज अदा कर रही है, लेकिन शायद हालात ही ऐसे हो गए थे। वह दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। हाशिम प्रीशे के पास था और वो बार बार बोल रही थी कि जाओ, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो इसके पास बैठा उसका हाथ थामे हुए था। उसे प्रीशे के साथ गुजरने वाली वो पहली रात याद आई थी। वो इसके ख़ानदान की ही थी जो अम्मू जान ने उसके लिए पसंद की थी।
اسے نہ پہلے لڑکیوں میں دلچسپی تھی اور نہ ہی بعد میں، بلکہ اس نے اپنا آپ تو اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا جو امو جان اس کے لیے پسند کرنے والی تھی۔ جب امو جان نے اس کا رشتہ پریشے سے طے کیا تو وہ اسی پر راضی ہو چکا تھا۔ پریشے اس پر جان چھڑکتی تھی، بار بار کال یا میسج کرنا، کبھی اسے ملنے کے لیے گھر چلے جانا، کبھی اس کو گفٹس دینا اور زبردستی ہاشم سے گفٹس لینا۔ بار بار یہی کہتی کہ تم تو بالکل ان رومانٹک ہو۔ ہاشم دھیرے دھیرے اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا، لیکن پھر شادی سے پہلے ہی ایک بار اسے اچانک طبیعت خراب ہونے پر ناک اور منہ سے سرخ فوار چھوٹ پڑی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا، وقتی طور پر دوائیاں دی گئی، لیکن اس کے بعد اکثر جب بھی اسے وامٹنگ آتی تو سرخ رنگ کی ہوتی۔ جب اس کے مختلف ٹیسٹ کروائے گئے تو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اسے دماغ میں ٹیومر ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کی بچہ دانی میں بھی ٹیومرز بن چکے تھے، اور اگر اس حالت میں پریشے شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کے قریب جاتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹیومرز بالکل اسی مقام پر تھے جہاں سے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا تھا۔ پریشے کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ تو شاید اسے پہلے کہہ چکی تھی کہ ہاشم مجھ سے شادی کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ پلیز میرے ساتھ شادی مت کریں، میں آپ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن ہاشم کمٹمنٹ کر کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اسے دل و جان سے پریشے کو اپنایا تھا اور پھر اس سے شادی بھی کی تھی، جو اتنے سالوں میں ایک بار بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ بچہ دانی سے پھر بھی رسولیوں کو تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی بچہ دانی بھی نکالی جائے گی۔ لیکن برین ٹیومر کا علاج لیزر کے ذریعے کیا جا رہا تھا، مگر بجائے کم ہونے کے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود پریشے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے کے لیے بالکل بھی قابل نہیں تھی، کیونکہ اگر ہاشم اس کے قریب آتا تو درد اور تکلیف سے اس کے ٹیومرز پھٹ سکتے تھے، اور پھر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جو بھی اس بیماری کا سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا، جبکہ پریشے خاندان میں جانا ہی چھوڑ چکی تھی۔ وہ پریشے کو وہیں چھوڑ کر کمرے میں آیا تھا۔ نوال کو دیکھ کر اس کے دل میں جذبات ابھرے تھے، وہ محبت جو اس نے آج تک کسی سے نہیں کی تھی، وہ نوال کو دیکھ کر محسوس ہوئی تھی۔ پر پریشے کی اپنی جگہ تھی، وہ اس کی بہترین دوست تھی، لیکن نوال سے تو وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ جیسے اس کے پاس آیا، اپنے خاندانی کنگن اسے پہنائے تو سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ ہاشم کو لگا تھا شاید باقی لڑکیوں کی طرح اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر وہ خوش ہوگی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی موجود نہیں تھی۔ جب ہاشم نے سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوگی جو پہلے سے شادی شدہ ہوگا، اس کے دل میں کسی اور کی جگہ ہوگی۔ اتنی پیاری بیوی کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ اسے ساری حقیقت بتا چکا تھا، جسے سننے کے بعد نوال کو پریشے پر ترس آیا تھا، اور ساتھ ہی ہاشم یہ بھی کہنے لگا کہ اس کے پاس زیادہ دن نہیں ہیں۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں کہ وہ چند ہفتے نکالے یا چند ماہ، کچھ خبر نہیں، کیونکہ اس کا دماغی ٹیومر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دماغ کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امو جان اور پریشے کی خواہش جلد از جلد پوری کروں۔ وہ مجھ سے میری اولاد چاہتی ہے، میری اولاد کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ نوال ہاشم کو انکار نہیں کر پائی تھی، اور پھر وہ رات اپنا آپ اس کو سونپ چکی تھی۔ ہاشم پہلی بار کسی عورت کے لمس سے خود کو سرشار محسوس کر رہا تھا۔ اس سے نوال کے ساتھ بڑی نرمی برتی تھی۔ پوری رات اس پر اپنی جنونی شدتیں لوٹانے کے بعد اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ نڈھال سو چکا تھا۔ اگلی صبح نوال کی جب آنکھ کھلی تو پورے وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، کمر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پریشے اپنی زندگی کی جس سٹیج پر تھی، اس کے دل میں اپنی سوتن کے لیے کسی طرح کا کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی جلن موجود نہیں تھی۔ وہ تو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش تھی۔ امو جان بھی انہیں دیکھ کر خوش تھی۔ نوال بھی پریشے اور امو جان کے ساتھ کافی گھل مل چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ہاشم کا رویہ، اس کا لہجہ، اس کی محبت دیکھ کر نوال بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے کبھی خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ وہ اس قدر محبت میں مبتلا بھی ہو سکتی ہے۔ وقت آگے بڑھنے لگا جب ایک روز اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ اچانک ہی کچن میں کام کرتے ہوئے سے چکر آنے لگے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی پریشے فوراً اس کی طرف بڑھ رہی تھی، کہنے لگی کہ کیا ہوا تمہیں؟ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔
یہ چکر آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ خود ڈرائیور کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی اور ہاشم کو بھی کال کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جا کر جب اس کا بی پی چیک کیا گیا تھا وہ کافی لو تھا۔ ڈاکٹر نے ڈرپس لگائی تھی۔ پھر جب اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگی کہ نوال ماں بننے والی ہے۔ پریشا اسے سینے سے لگا چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ڈاکٹر اسے اتنا خوش دیکھ کر روتا دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ ان کی بہن ہیں یا نند؟ پریشا فوراً روتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی کہ نہیں، یہ میرے شوہر کی دوسری بیوی ہیں، یعنی میری سوتن۔ ڈاکٹر حیران تھے، شاید تاریخ میں پہلی ایسی سوکن تھی جو اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے ماں بننے پر اتنا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم کو جب یہ خبر ملی تو اس کے وجود میں پھر جیسے جان آ چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ پریشا کے سامنے اس نے نہ ہی کبھی نوال کو یا نوال کے سامنے کبھی پریشا کو اس نے گلے سے لگایا تھا، نہ ان سے حد سے زیادہ محبت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ دونوں میں سے کسی کو بھی رنج نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ گھر آ کر اس نے جب امو جان کو یہ بات بتائی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا تھا۔ جس طرح ہاشم اس کی کیئر کرتا تھا وہ خوش تھی، وہیں دن بدن پریشا کی طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی۔ جب نوال کا 9واں مہینہ شروع ہوا تو پریشا کو وینٹی لیٹر پر ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر مکمل طور پر جواب دے چکے تھے کہ اب صرف اور صرف دعاؤں کی ہی ضرورت ہے۔ ایسے میں نوال کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ڈلیوری کا وقت آ چکا تھا۔ ہاشم کی آنکھوں کے سامنے اپنی دونوں بیویاں ہی گھوم رہی تھی جو اس وقت موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر ایک خوبصورت سی بیٹی اور ایک بیٹا ہاشم کو تھمایا تھا۔ وہ تو حیران ہی ہو چکا تھا جب نرس کہنے لگی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا اور بیٹی سے نوازا ہے۔ وہ خوشی سے دونوں کو چومنے لگا۔ نوال کے بارے میں پوچھنے لگا تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ وہ بھی ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے۔ ابھی اس نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا ہی تھا اور اٹھا کر سیدھا پریشا کے پاس پہنچا تھا جو وینٹی لیٹر پر اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ پریشا دیکھو، تم میری اولاد دیکھنا چاہتی تھی نا؟ تم چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے میری اولاد کو اٹھاؤ کھلاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی۔ ان بچوں پر سب سے پہلے تمہارا حق ہے۔ تم ان کا جو نام رکھو گی وہی ان کا نام رہے گا۔ پلیز آنکھیں کھول کر ان بچوں کو دیکھو۔ ہاشم بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ جب اس کے آنسو پریشا کے ماتھے پر گرے تو اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ ایک دم سے اس کا سانس بحال ہوا تو اس نے آکسیجن ماسک اپنے چہرے سے ہٹایا اور دونوں بچوں کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ آنکھوں سے تو آنسو نکلے تھے۔ کبھی اس نے خواہش کی تھی کہ وہ خود اپنی کوکھ سے ہاشم کو اولاد پیدا کر کے دے اور جنونی قسم سے اس سے محبت کر چکی تھی، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا تھا۔ بیٹی کا ماتھا چوم کر کہنے لگی کہ تم اپنی بیٹی کا نام میرے نام پر رکھنا اور بیٹے کا نام ہشام رکھنا۔ وہ کتنی دیر دونوں بچوں کو سینے پر لٹائے ان سے پیار کرتی رہی۔ بچے بھی اس کے سینے پر سو چکے تھے۔ وہ اپنی دھیمی سریلی آواز میں لوری سنا رہی تھی اور وہ لوری سناتے سناتے اس نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا تھا جو کچھ دیر بعد چھٹ چکا تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا تھا، بچوں کو اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ شی از نو مور۔ پریشا دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیسا دن تھا آج۔ اس کا ایک ہی وقت میں اسے خوشیاں بھی ملی تھی اور پریشا کے گزر جانے کا غم بھی۔ امو جان پریشا کی موت کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنے پوتے اور پوتی کو سینے سے لگائے ان کی زندگی شاید اتنی ہی تھی۔ ہاشم بھی ٹوٹ چکا تھا۔ نوال کو جب ہوش آیا تھا اس نے پریشا کی موت کی خبر سنی تو وہ بھی کافی دکھی ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کیونکہ پریشا نے بالکل بڑی بہن بن کر اس کا خیال رکھا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ہاشم نے پریشا کی تدفین کی تھی۔ لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے شادی کے بعد اور پھر اب قبر تک کا وقت ہاشم کو اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے یاد آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے کیا کچھ کر چکی تھی، لیکن آخر میں اس کا یوں جانا ہی لکھا تھا۔ اسے سنبھلنے میں کافی وقت لگا تھا یا پھر دونوں بچوں کو دیکھ کر وہ جینے لگا تھا۔ پریشا کو بھول جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، جبکہ نوال اور بچوں کی خاطر وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ نوال اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔
اسے ہاشم خان زادہ سے عشق ہو چکا تھا، جبکہ ہاشم آج بھی ویسا تھا، اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہ کرنے والا۔ اسے نوال سے محبت تھی، لیکن وہ پریشے کو بھی نہیں بھولا تھا۔